बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सबसे बड़े सूबे पंजाब के साथ जो वाबस्तगी है और जिस तरह से वो सूबे के अंदर बसने वाले 12 करोड़ से ज़ायद जो शहरी हैं उनके लिए बेहतर बरवक्त और मौसर जो खिदमात हैं उनको उनकी दहलीज़ पर पहुंचाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब उन 12 करोड़ अवाम को अपनी सरकारी मशीनरी के ज़रिए उनकी दहलीज़ तक उनके तमाम मसाइल का तदारक करने के लिए एक नई हिकमत अमली वाज़ा करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में तमाम आरपीओज़, कमिश्नर्स, डीसी हज़रात और डीपीओज़ और मुतलका पूरी हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट की अफसर शाही है उसकी प्रेजेंस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक ऐसा रोड मैप जो आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने, उनके बुनियादी मसाइल के तदारक के लिए और दूर दराज देहात और नज़रअंदाज इलाके जो हैं उनके अंदर बसने वालों के लिए एक यकसा सहूलियात का जो कदम उठाया, कल बाज़ाब्ता तौर पे उसकी मंजूरी दी गई है। इस पब्लिक इनिशिएटिव में जो हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया है और जो सूबाई हुकूमतें हैं, हुकूमत पंजाब के साथ अटैच्ड और एसोसिएटेड जो हमारे मुख्तलिफ महकमे हैं, उनको ये चैलेंज दिया जा रहा है कि वो असर नौ अपने रवैयों को दुरुस्त करने के लिए, उन्हें अवाम दोस्त बनाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए उन रवैयों पर नज़रसानी करें। उनको ये हदायत दी जा रही है कि जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जितना भी सरकारी अमला है वो उन अवाम के जो निचली सतह के बुनियादी मसाइल हैं उसके तदारक के लिए मौके पे फिलफौर हदायत दें और इस पूरे प्रोसेस को डेजिग्नेट कर दिया गया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया जिसका मकसद टाइट मॉनिटरिंग, सर्विस डिलीवरी और ओवरऑल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इनकलाबी कदम जिसके तहत हम ये सियासतदानों के लिए तो सुनते रहते थे कि नो वन इज़ अबव द लॉ। अब ये पहली दफ़ा ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, अफसरशाही के लिए भी एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रही है हुकूमत पंजाब जिसका मकसद अफसरशाही की ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक सीनियर हायरार्की तक की अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। वहाँ पे ना सिर्फ उनके साथ अवामी मफाद के जो मंसूबे हैं
کی زیر نگرانی ان کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ پہلی دفعہ کاؤنٹر چیک کرنے کا جو میکنزم ہے وہ پلان کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کو خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کا نام دیا گیا، اور خدمت آپ کی دہلیز پر جو یہ انیشیٹو جو ہے، اس کو مختلف کاؤنٹر انالیسز، ایگزامینیشن اور ایویلویشن، انالیسز اور رپورٹنگ کا ایک بڑا جدید اور مؤثر طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ جو اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے، اس میں چونکہ اس حکومت کا جو نظریہ ہے کہ ہم نے اپنے بیانیے اور نظریے کو عوام تک پہنچانے کے لیے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا جو پبلک ریلیف پروگرام ہے، اب تک عوام کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسی مثبت سوچ اور حکمت عملی ہے جس کو نہ صرف عوام کی سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو اصل کسٹوڈین اور ریئل بینیفیشریز ہیں، جو نچلی سطح پہ بیٹھے عوام ہیں، ان کی جب تک قیمتی آراء، ان کی مثبت تجاویز اور اس انیشیٹو کے ساتھ جڑی سپورٹ دستیاب نہ ہو تو یہ پروگرام کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر عوام کو حصے دار بنانے کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں، وکلا برادری کی ایسوسی ایشنز، بار کونسلز، ہمارے میڈیا کے پریس کلبز اور میڈیا کی مختلف تنظیمیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے یوتھ جو ہے، جو ہماری پاپولیشن کا 65% ہے، اس کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافی، قانون شکنی اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کی نشاندہی کے لیے ہم حصے دار بنانے جا رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی توانائیاں حکومت پنجاب جو ہے وہ مثبت سمت میں استعمال کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ جو پروگرام ہے 15 ہفتوں پہ مشتمل ہوگا، اور اپریل سے ہی اس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے جو بنیادی نکات رکھے گئے ہیں، اس کے مطابق ایک ایک ویک جو ہے وہ ایک جو ہماری بنیادی عام شہری کی ضرورت ہے اس کے لیے مختص کیا جائے گا، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوگا، اور اس ہفتے میں تمام پنجاب گورنمنٹ کی مشینری، جو ہمارا سول سٹرکچر ہے، جو ہمارے اوورآل سول سرونٹس کے ساتھ جڑا ایک پورے کا پورا پیرافنیریا، اور اس کے ساتھ جڑا جو ایک کمٹمنٹ لیول ہے، اس کو اس ایک دن کے نہیں، ایک مہینے کے نہیں، اس کو کنفائنڈ کیا جائے گا ایک ہفتے کی اوورآل سروس ڈیلیوری کے ساتھ۔ تو یہ مختلف اس میں ہفتے جو ہیں عوام کی ضروریات کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہفتہ بلدیاتی خدمات، یعنی جتنے بھی ہمارے لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں، اس ہفتے پنجاب کی تمام بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے اس ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر جہاں جہاں گیپس ہیں، جہاں کوئی عوام کے مسائل کے تدارک کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ فی الفور جو ہے
وہ تمام ہنگامی بنیادوں پہ اس ایک ویک میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے گی ایکسکلوسیولی اس ایشو کے ساتھ۔ اسی طرح ہفتہ صفائی جو ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمیشہ آپ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ اور ادھر ادھر گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ ہمارے ایک مسلم معاشرے کی جو حقیقی سوچ ہے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اور زیادہ مؤثر انداز سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل جو فوکس اور رجحان ہے وہ بڑے شہروں تک ہوتا ہے۔ چھوٹے دیہات قصبے جو ہیں وہ اسی طرح گندگی کی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہاں بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کمپین کو ہم نے بڑے شہروں سے نکال کے عام دیہات تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں جو ہمارے ٹاؤن اور ولیجز لیول پہ سرکاری عملہ اور اس کے ساتھ جڑے اہلکار ہیں وہ ہر حال میں اس ہفتے میں اپنے ارد گرد کی صفائی کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا شجرکاری پرائم منسٹر آف پاکستان کا یقیناً ایک بہت اہم انیشیٹو ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ہفتہ روڈ سیفٹی ہے۔ عید کا جو ایک آنے والا آپ کے سامنے خوشیوں کا تہوار ہے، اس کو بھی کس طرح سے ہم ڈسپلن میں لائیں اور واقعی لوگوں کو وہ خوشیاں منانے کے لیے لائیولی ہوڈ اور انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کے بعد جب عید کا اپنا تہوار منائیں تو وہ حقیقتاً حکومت جو ہے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرتی نظر آئے۔ اسی طرح جو ہمارے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو جن کو لے کے آپ اپنے شہر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو ایک ویک جو ہے وہ ہم دیہی و شہری تزئین و آرائش کا منانے جا رہے ہیں۔ ایک ویک جو ہے وہ سب سے اہم کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ بھئی قانون کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر شہری پہ کس طرح لاگو ہے، اور کیسے جو ہے اس نے ٹریفک کے قوانین سے لے کے دیگر ہر طرح کے جو اس کے اوپر جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں ایک شہری کے، وہ کیسے ادا کرنے ہیں، اور وہ ہفتہ برائے پاسداری قانون کے طور پہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو پرائس کنٹرول آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس ہفتے ہم یہ ٹارگٹ فکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو پرائس کنٹرول ہے وہ تو ایک اکراس دی بورڈ ذمہ داری ہے، ہر وقت اس پہ کڑی نظر رکھنا اور منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کا قلع کما کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، لیکن ایکسکلوسیولی ایک ہفتہ جو ہے وہ پرائس کنٹرول کے طور پہ ہم منائیں گے کہ جو عام ضروریات اشیاء ہیں اس ہفتے جو مقررہ قیمت ہے اس سے منیمم پرائس پہ وہ فروخت ہوں، اور عوام کو وہ اس ہفتے جو ہے جو ہمارا تاجر ہے، دکاندار ہے، مڈل مین ہے، آڑتی ہے، وہ عوام کو ریلیف ٹرانسفر کرے اور اس ایک ہفتے کو وہ عوام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے، اور وہ ایون بیلنس میں جائے، جس ریٹ پہ اس نے چیز خریدی ہوگی وہ اس ہفتے جو ہے اسی ریٹ پہ عوام کو فروخت کرے گا، تاکہ ایک عوام کا اور اس کا ایک جو جیسچر ہے آپس میں بانڈ ہے وہ مضبوط ہوگا۔ ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے جہاں ہمیں مختلف سرکاری اور انتظامی سربراہان جو ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ شامل حال رہیں گی، وہاں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور تمام جو سیکرٹریز ہیں وہ اپنے متعلقہ محکموں کے ساتھ جواب دہ ہوں گے۔ یہ پروگرام اس حوالے سے بھی اہم ہے اور مختلف ہے کہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم بڑا ٹائٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر جزا سزا کا ایک نظام جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا ہے، اور جزا سزا سے مراد یہ ہے کہ وہ افسران جو ہیں جو دی ہوئی روڈ میپ حکمت عملی کے اوپر 100% ود فل کمٹمنٹ عمل کریں گے
تو ان کے لیے حکومت جو ہے وہ ایوارڈ اور ریوارڈ بھی طے کر رہی ہے، اور وہ افسران جو لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اس میں سستی کا مظاہرہ کریں گے تو ان کے لیے بھی زیرو ٹالرنس ہے، اور حکومت جو ہے پھر ہر طرح کی نہ صرف ان کے لیے سزائیں تجویز کرنے جا رہی ہے، بلکہ سسپینشن اور اس کے بعد ان کو نوکریوں سے برخاست کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے انڈر ڈسکشنز ہیں کہ ہم نے عوام کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو قانون کی طاقت سے ہٹانا ہے، اس کو قانون کی سپورٹ سے تقویت دینی ہے جو عوام کے لیے فیسیلیٹیشن کریں گے، اور دونوں کے درمیان ہم ایک ڈویژن کرنا چاہتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے بیوروکریسی کے اندر بیٹھے افسر شاہی جو ہے ان کے رویے کس کے جو ہے عوام دوست ہیں اور کس نے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک نو کا سیگا دریافت کیا ہوا ہے، اور ہر عوامی کام میں وہ صرف اور صرف عوام کو لالی پاپ دے کے اور اپنے آفیسز سے رخصت کر رہے ہیں۔ وہ ایک پرفارمنس انڈیکیٹر سیٹ ہوگا کہ کتنے سائلین آئے، کس نے کیا فریاد کی، کیا اس کا لیجیٹیمیٹ کام تھا اور وہ کیوں نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی ریزن کیا تھی، اور جو ہونے والا تھا اگر وہ نہ کیا گیا تو ایسے افسران کا بھی قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک علاج معالجہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ میں آج میڈیا کو چونکہ اہم ترین یہ انیشیٹو جو ہے اس کے ساتھ جڑا، چونکہ آج پھر بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے 118 افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور کے اندر جو ہے یہ ہماری انفیکشن ریشو جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی جو رولز اور ایس او پیز ہیں ان کو انفورس کریں گے، فورسفلی انفورس کریں گے اور ڈنڈے سے انفورس کریں گے، کیونکہ پیار کی زبان میں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سارے اپنے پیاروں کو موت کی نیند سلاتے دیکھا ہے، تو ہمیں آپ کی جانوں کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور کسی ایک کی غیر ذمہ داری اور اس کی لاپرواہی جو ہے وہ دوسروں کی جان لے سکتی ہے، تو لہٰذا حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے یہ کرونا کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، اور میڈیا سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا جو ہے اس حوالے سے جہاں کہیں ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی ہے، جہاں کہیں سرکاری عملہ اور سرکاری افسران جو ہیں وہ حکومتی رٹ کو کمزور کرنے میں معاونت فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حکومتی فیصلوں پہ ود فل اسپرٹ اور کمٹمنٹ عمل درآمد کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کی نشاندہی بھی کریں، ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے حکومت کی طاقت بنے، ہماری رہنمائی کریں، اور اس انیشیٹو کو جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ جو خدمت جو ہے آپ کی دہلیز پر، عوام کی دہلیز پر، اس انیشیٹو میں ایک مؤثر رول جو ہے وہ میڈیا کا رکھا گیا ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر اس ہفتے کو منانے کے حوالے سے افسر شاہی جو ہے وہ روایتی رویے اور وہ اسپیسیفکلی جو ایک سٹیٹس کو کے ساتھ جڑا رویہ اور ان کے عمل ہیں وہ جاری رکھتی ہے، تو میڈیا جو ہے وہ حکومت کی آنکھ اور عوام کے کان بن کے ہمارے لیے جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ سامنے لائے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کل چیف سیکرٹری کو یہ ہدایات دی ہیں کہ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو افسر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود، ان کے ریلیف اور ان کے جائز جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے یا عوام کو حق دینے میں
وہ لیت و لال سے کام کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے تو اس کو اس سیٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں میڈیا کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی قائد صاحب۔ جی دیکھیے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑا جو آپ کا موقف ہے اور حکومت پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ ہمارے نادان لیکن میرے پیارے بھائی جو ہیں وہ اس امر کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ ضد اور ہٹ درمی سے کچھ ایسے فیصلے منوانا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل نارمز میں نہیں آتے ہیں، جہاں ہمارا ڈپلومیٹکلی ایک سٹرکچر ہے جو بین الاقوامی سطح پہ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ فرانس کے اندر کتنے پاکستانی آباد ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے پاکستانی جو ہے فرانس کے اندر محنت مزدوری کر کے اس ملک کی زر مبادلہ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب کوئی اگریسو سٹیپ جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ قدم اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ وفاقی حکومت اس حوالے سے اپنی ترجیحات طے کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔ عام شخص کی زندگی میں جو حلل آیا ہے وقتی طور پہ آیا تھا، کل وہ آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں میں خراج تحسین پیش کروں گی پنجاب پولیس کو اور لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنے والے اداروں کو کہ انہوں نے فہم و فراست سے ایسے افراد کو نہ صرف عوام کے راستے میں کھڑا ہونے سے روکا بلکہ سموتھ جو ٹریفک تھی اس سلسلے کو شروع کیا۔ لیکن ہم سب جو ہے وہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم پہ یہ فرض ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا جس کے ہاتھ سے، زبان سے اور اس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اور یہ اگر ہمارے کوئی مریض ہیں، ایمبولینسز پھنسی رہیں، کچھ ہمارے ایسے ضروری جو آکسیجن لے کے ہمارے آ رہے تھے کنٹینر وہ پھنسے رہے، اور کرونا کے مریض جو ہیں ان کے لیے رات یہ چیلنج بن گیا تھا کہ کس طرح سے وہ آکسیجن پنجاب بھر میں ایون کے اے جے کے اندر بھی جس کی سپلائی یقینی بنانی تھی اس کے حوالے سے بھی ایک ایسا رویہ جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کے نظام میں تعطل آیا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ ڈائیلاگ، نیگوسیشن، کنسلٹیشن اور پھر کنسنسس، یہ وہ واحد فارمولہ ہے جس پہ ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے، میز پہ بیٹھ کے بڑی بڑی جو جنگیں ہیں وہ جیت لی جاتی ہیں، اور ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وفاقی حکومت فہم و فراست سے، بہترین حکمت عملی سے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے، اور جو عوام کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں کہ ٹریفک کی روانی ہو اس میں حکومت پنجاب جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ میاں صاحب، میاں اسلم صاحب، اس کے بعد میاں اسلم صاحب۔
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایم پی اے ایم این اے اور جہانگیر ترین صاحب سب ایک خاندان کے ایک گھر کے فرد ہیں. پی ٹی آئی از اے فیملی، اور فیملی کے اندر افراد جو ہیں ان کے ایک دوسرے سے سگے بھائیوں میں بھی گلے شکوے ہوتے ہیں. تو جو ان کی ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں، جس حوالے سے ان کے خدشات ہیں، اس کو دیکھا جائے گا. اور یقیناً جہانگیر ترین صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جدوجہد کرتے رہے، جس نظریے کی وہ آبیاری کرتے رہے، جس نظریے کو وہ ہر طرح سے مقدم بنا کے کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے، وہ نظریہ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، اور جس کی طرف انگلی اٹھتی ہے اس کو جواب دینا ہوتا ہے. اور نو ون از ابو دی لا. اور وزیر اعظم عمران خان کی نظر میں اپنے اور پرائے میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک رول ہے عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے لیے قانونی تحفظ لینا، یہ ان کا حق ہے. اور اگر وہ عدالتیں ان کو ادارہ جو اس کے اندر ان کو بلایا جا رہا ہے، اگر وہ ان کو کلین چٹ دیتے ہیں اور نتھنگ از رانگ، تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پارٹی کے اندر جو ہمارے ساتھی ہیں، جو بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ کہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں. اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی سکرین پہ ہمیں اپنے وہ ایشوز نہیں لے کے جانے چاہیے. جو ایشوز جو ہیں ہمیں گھر میں بیٹھ کے فہم و فراست سے، افہام و تفہیم سے سیٹل کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائی گا شاہد ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتائیں کہ 7 رضوی جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کو گرفتار کیا گیا؟ ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پیر افضل قادری ہیں، انہوں نے بھی ان کے خلاف کوئی مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں. آپ اس کے حقائق بتائیں کہ اصل وجہ کیوں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ انارکی کا ٹائپ پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کے پاس ہے کیا؟ پنجاب حکومت بتائے گی کیوں گرفتار کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا تو معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا، ان کی گرفتاری ہی کیوں؟ اس پہ چونکہ یہ معاہدہ وفاقی حکومت نے کیا، وفاقی حکومت کے ذمہ داران اس حوالے سے بہتر جواب دے سکتے ہیں. جو شخص بھی نقص امن عامہ پیدا کرے گا، عوام کی بنیادی زندگی کے اندر تعطل پیدا کرے گا، عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، تو حکومت اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی. اور اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف ہم آئینی ہاتھ استعمال کریں گے اور ہر طریقہ وہ اڈاپٹ کریں گے جس کے تحت ہم ان کو قانون کے دائرہ کار میں لا سکیں. کیونکہ مظاہرین کے غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ عوام کی اور ان کی جان اور مال کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ تمام جو عوامل ہیں ان کو وفاقی حکومت کا ڈومین ہے. وفاقی حکومت کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے بہتر جواب دیں گے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے جو قانون کو للکارے گا وہ قانونی تقاضے پورے کرنا ہماری مجبوری ہے اور اس کو ہم بے نقاب کریں گے. ابھی آپ نے نقص امن کی بات کی ہے تو گرفتار تو اس کو پنجاب پولیس نے کیا ہے، حالانکہ 20 اپریل ڈیڈ لائن ہے ان کے ساتھ معاہدے کی. امن کو خراب کرنے کی کوشش تو حکومت کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے کی گئی ہے. ایکشن آپ نے کیا، ری ایکشن وہ دے رہے ہیں تو آپ ان کو انہی پہ ذمہ داری قرار دے رہے ہوں گے. اس پہ جو ہے اس کے تمام تر جو امور ہیں جو اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اس پہ نہ ہم بحث کریں تو بہتر ہے، کیونکہ نہ آپ کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر شرافت سے آئیڈیل انوائرمنٹ میں
इतने अरसे से भी वो बैठे हुए थे, उसको किसी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। और ये इसके साथ जुड़े जितने भी हकायक हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपके सामने शेयर करेगी। ये मेरे डोमेन और मैंडेट में नहीं आता। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बलदियाती इदारे थे, इदारती हुकूम के बावजूद अब तक क्यों बहाल नहीं हो सकी, और आज जो प्रोग्राम आपने इंट्रोड्यूस कराया है, क्या ये उनके ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया? बलदियाती इदारों को बहाल नहीं किया जाएगा? इस हवाले से पंजाब हुकूमत का क्या आइंदा हिकमत अमली है? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की मुंतज़िर है। जब तक तफसीली फैसला नहीं आता कोई भी हम ऐसा रोड मैप और हिकमत अमली वाज़िया नहीं कर सकते। तफसीली फैसले के बाद वो तमाम तरजीहात तय होंगी। जो आपने दूसरी बात की है कि इसको अल्टरनेटिव के तौर पे, नहीं, ये एक आपका निचली सतह का स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी आपके सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स एग्जिस्ट करते हैं। आपके तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है जो सरकारी अफसरान और अमला ऑलरेडी काम कर रहा है। उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए ये हफ्ता हम मना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, चलिए साद रिजवी की गिरफ्तारी की बात नहीं करते क्योंकि आपने क्या किया, ना आपके हक में बेहतर है ना हमारे हक में बेहतर है। वो तो रियासत की इनमेच्योरिटी शो होती है कि क्या हमारी रियासत इस काबिल नहीं है कि मुआहदा करने से पहले 100 बार सोच ले और फिर अमल करना भी है। ये बात ये बता दें, जहांगीर तरीन हो या शरीफ फैमिली हो, फ़र्क क्या है? आपके सिटिंग MP उनके साथ जाते हैं, पोस्टर में फूलों के हार जो है पहनाए जाते हैं, गुलपाशी की जाती है, शरीफों के साथ भी ये होता है। तो ये बता दें कि कब आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे, वो ड्रा करेंगी? सच्ची बात दिल से बताएं ना कि आपकी पार्टी के भी कुछ MP और जो अरकान कौमी असम्बली है रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। ये कौम कब तक ये तमाशा देखती रहेगी कि हुकूमत वाले अगर करप्ट हों तो उनका भी इस्तकबाल उसी तरह किया जाता है, अपोजिशन वाले हों तो उनका भी इस्तकबाल किया जाता है। कानून सबके लिए कहना कि जहांगीर तरीन और आपके सिटिंग MP और MNs ने गलत किया है, उनको उन पर गुलपाशी करके आप सच बोल रहे हैं। इस पर बात यह है कि ये सारा तबसरा जो है ये मेरा भाई मोहसन जो है उसके दिल की आवाज़ है और मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क के अंदर उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये सिस्टम डेवलप हो जाए, हमारे रवैये दुरुस्त हो जाए और हम जो है वो रूल ऑफ लॉ की तरफ चल पड़े। लेकिन उसके लिए मेरे भाई को थोड़ी और जदोजहद करनी पड़ेगी हमारे साथ मिल के, क्योंकि जो ख़राब रवैये हैं या निज़ाम के अंदर की ख़राबियाँ और गैप्स हैं वो 2.5-3 साल में दुरुस्त नहीं होते। कुछ इनबॉर्न और जेनेटिक एरर्स हैं और उनकी दुरुस्तगी के लिए माँ की गोद और मुआशरा, मीडिया और आप सब और हम मिल के किरदार अदा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो जो आप एक आइडियल यूरोप का और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ का नक्शा खींचते हैं जहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो शर्मिंदगी से सामना नहीं करता जब तक वो सुरखरू ना हो जाए और वो इस्तीफ़ा दे देता है, वो अपने क्लीन चिट तक आवाम के सामने नहीं आता। तो ये उन महज़्ज़ब मुआशरों की आप बात करते हैं जहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहाँ एथिकल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ पे अदालतें फ़ैसले करती हैं। तो लिहाजा हमें उस तरफ जाने के लिए अभी कुछ साल मज़ीद चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप उमर लास्ट साल देखें, ये जो आपके उन तमाम स्पॉट्स के ऊपर उन शरपसंदों के साथ नबर्द आज़मा थे वो आपकी हुकूमत के ही अफसरान और उसके अहलकार थे।
जिन्होंने जानें भी दी और जिन्होंने जो ज़ख्म भी उठाए। देखना ये है कि हम इस मुल्क के अंदर जिस मुआशरे की जंग लड़ रहे हैं उसके अंदर जो है वो अदम बर्दाश्त बढ़ना और एक टॉलरेंस लेवल कम होना और ओवरऑल इंतहा पसंदी की सोच का आम होना, ये वो चैलेंजेस हैं जो कल के वाक़े की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें एक नबी के उम्मती होते हुए मिल बैठ के हालात, हक़ाइक़, सूरत हाल और वाक़यात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी है। और जो हमारे वो साथी, वो भाई जो इस वक्त जो है वो दूसरों को अज़ियत दे के उनके लिए मसाइल पैदा करके आम शहरियों की ज़िंदगियों को अजीरन करके अपना नुक्ता नज़र मनवाना चाहते हैं, वो ये समझें कि सारे हम उसी नबी के चाहने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम उन्हें दुनिया और आखिरत का ज़रिया ना मान लें। तो उसके स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है पहली दफ़ा एक सच्चे आशिक़ रसूल होते हुए उन्होंने जिस तरह से यूएन के अंदर इस इशू को उठाया, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे बताया कि मुसलमानों की दिल आज़ारी के साथ जुड़ा कोई भी ऐसा कदम जो है उसकी हौसला शिकनी हो, और उन्होंने OIC समेत अक़वाम मुत्तहिदा को वंस फॉर ऑल इस मसले का हल तलाश करने की अपील भी की। तो जो हुकूमत का सरबरा खुद जो है पैदल जो है जूता पहने बगैर रोज़ा रसूल पे हाज़री देना अपना आज़ाद समझता हो और सच्चा आशिक़ रसूल होना फ़ख्र महसूस करता उसमें, तो उस हुकूमत के हवाले से दो राय रखना या कोई ऐसी उंगली उठाना ये मुनासिब रवैया नहीं है। और ये यकीनन ना सिर्फ काबिल अफसोस है बल्कि जो हमारे शहरी जो हैं इस वक्त जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हुकूमत उसमें खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। जो आप कह रहे थे ना कि हमने सारी रात जो है उनके रहम करम पे छोड़ा, नहीं, अगर हुकूमत ने छोड़ा होता तो फिर सुबह आपको ये तमाम जो सड़कें क्लियर ना मिलती। तो ये इसमें एक एफर्ट है, हाँ, एक मुसलसल ये स्ट्रगल है और अल्टीमेटली इसका मुस्बत कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया। जी जी हाँ। डॉक्टर भाई ये फरमाइएगा, बहुत अच्छा किया हुकूमत ने अपनी रिट कायम की, गिरफ्तारियां हुई, हमें हुकूमत की जो है वो रिट नजर आई, मगर एक जानब तो ये मजहबी जमात है, दूसरी जानब सियासी जमातें हैं जो हुकूमती प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं कोरोना SOPs के हवाले से, वो रोजाना सियासी जमातें उन्हें वायलेट करती हैं, कभी अदालतों में जत्थों की सूरत में जाती हैं, कभी जलसे जुलूस करती हैं, तो उनके खिलाफ कब हुकूमत एक्शन लेगी? नो वन अबव द लॉ सियासी जमातों के खिलाफ। डॉक्टर साहब इसमें ही ऐड कर लें कि पुलिस वाले जो हैं इलाकों में पैसे लेकर दुकानें भी खुलवाने की उनको इजाज़त दे रहे हैं, तो इस पर भी बताएं कि आप सख्त लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है। देखिए, खावर ने जो बात की है, आपने देखा है कि कल एक जैली राजकुमारी जो है वो अदाएं दिखाती आई है अदालत में, और जिस तरह से उसने अपने साथ जो है वो दरबारी और हवारी इकट्ठे किए हुए थे, आपने देख लिया कि वहाँ कोरोना SOPs की कितनी अमलदारी हुई, किस तरह से वहाँ उन्होंने आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के तो फिल्मी अंदाज में अदाकारी की। तो ये सारा हमारा जो आप ठीक फरमा रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और इस आवे को दुरुस्त करने के लिए कानून का डंडा जो है वो घुमाना होगा जिस तरह फ़खरुज़्ज़मान ने बल्ला घुमाया है। बहुत शुक्रिया।